अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड आई एम लाइव फ्रॉम माय कराची स्टूडियोज। अच्छा जी, इस्लामाबाद में आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज से काफी हलचल थी और सियासी हलचल के अलावा ये मईशत के हवाले से काफी गुफ्तगू हो रही है। एज यू नो कि आने वाले फेडरल बजट की तरफ सबकी निगाहें मरकूज हैं। सख्त फैसले शुरू हो चुके हैं और सब्सिडीज खत्म करने के सिलसिले के बाद इस वक्त हम देखते हैं कि अशया खुर्दनोश से लेके हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है और यकीनन इसकी वजह से जो एक बेचैनी है, इस्तराब है लोगों में, वो मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि मेरी मुलाकात तमाम ही बिजनेस लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स से हुई जो कि पहुंचे थे इस्लामाबाद, क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था प्री बजट एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई थी। और उसके अंदर बहुत सारी चीजों पर यकीन दहानी कराई गई और कहा गया कि देखते हैं जी आने वाले दिनों में कीमतों का इस्तेहकाम कैसे होगा, इंडस्ट्री को, खासतौर पर सनतों को हमारे यहाँ किस तरह बिजली की और ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सवाल इस वक्त ये भी था कि आने वाले दिनों की प्रोजेक्शन क्या होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रवा माली साल की जो परफॉर्मेंस है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो तकरीबन 5.9% पे कही जा रही है, 5.97, क्लोज टू 6%। तो जो अहदाफ थे गुज़िश्ता हुकूमत के, वो तो ऐसा लगता है कि दे वर एबल टू डू वेरी वेल एट दैट। अब पे सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी की प्लाइट लेकर के, जी आम आदमी की इस्तदा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सूरत हाल बेकाबू है और इमरान खान साहब की हुकूमत मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है। वो ऐसा लगता है कि ये तमाम तर जो बातें हैं वो थोड़ी सी पीछे रह गई हैं, मौजूदा दौर की मुश्किलात ज्यादा हावी हो गई हैं। बहरहाल जी, इसमें कुछ अच्छी खबरें अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हेल्थ केयर प्रोग्राम में, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तकरीबन $258 मिलियन की मंजूरी दे दी गई है जो कि सूरत हाल को बेहतर बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खबरों की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाउनवर्ड स्पाइरल उसी तरह कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बताई थी कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, तमाम जो सनतकार और बिजनेस कम्युनिटीज थी, उन्होंने सबसे ज्यादा शिकवा किया अनसर्टनिटी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी हम जब फोरकास्टिंग या प्लानिंग करते हैं, बड़ा अहम है कि हम आने वाले दिनों के हवाले से कुछ अपनी तदबीरें बनाएं, कुछ अपनी फोरकास्ट दें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर बहुत ज्यादा अनॉमलीज आती हैं कि यानी आपने इमेजिन किया था कि जी डॉलर का रेट ऊपर जाएगा लेकिन शायद 95 पैसे से जाएगा और वो यकायक 5 या 6 रुपए से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी अनॉमलीज के लिए कोई भी बिजनेस तैयार नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल, और खास तौर पर मेरे ख्याल में सब ये भी जानना चाहते हैं कि इलेक्शंस कब होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियरली ये कहा गया कि नहीं जी, मईशत का इस्तेहकाम जरूरी है, 5% GDP ग्रोथ के हवाले से ही हम काम करेंगे। हो सकता है 6% पे भी चले जाएं, लेकिन देखना यह है कि उनके पास कितना वक्त, कितनी मुद्दत है। कई कयास आराइयां ये भी की जा रही हैं कि जैसे ही फेडरल बजट अनाउंस हो जाता है उसके बाद उम्मीद नजर आती है नेशनल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट पे। तो अभी तक इट इज एनीबडीज गेस। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2022 के आखिर में इलेक्शंस होंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि 2023 की शुरुआत या फिर मिड में ये इलेक्शंस होंगे। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि कई मुश्किल फैसले ये हुकूमत हंसते हंसते कर रही है। मिफ्ताह इस्माइल साहब का कहकहा भी काफी सुर्खियों का हिस्सा रहा जब उन्होंने पेट्रोल की कीमतों की तरफ फिर इशारा किया और कहा कि इनके बढ़ने का अंदेशा है। उनके इस बयान के आते ही हमने देखा कि मुल्क भर के जो फ्यूल पंप्स हैं और पेट्रोल स्टेशन हैं, उन पर लंबी लंबी कतारें लग गई। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने थोड़ा सा, अगेन ही हैड दैट मैरी एंटोनेट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, और शौकत तरीन साहब ने इस पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जी बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट ही एक्ट्स लाइक अ स्पिन डॉक्टर। और होता ही किस वजह से, उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया कि जी ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इससे तो सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमी अफेक्ट हो रहा है, और जिसके पास अगर करोड़ की या 70 लाख की गाड़ी हो तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती भी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद वो भूल गए कि हमारे यहाँ जो बाइसिकल्स हैं, जो बाइसिकल्स कह रही हूँ, मोटरसाइकिल्स हैं, वो भी जो आम आदमी की सवारी है या फिर रिक्शा है या फिर बस है, ये भी सब इसी ईंधन से चलता है। और इन सफेद पोश लोगों ने भी अपने काम पे पहुंचना है और महंगाई के इस दौर में इनके पास कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। दे स्टिल हैव टू गेट टू वर्क। तो ये समझना कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से अमीर आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, ये मेरे ख्याल में कतई नजर है इस बात से कि एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान में मेहनत कशों की भी बसती है। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है इकोनॉमी की, इस पर मजीद भी बात करेंगे। क्या हमें कोई इंश्योरेंस और एश्योरेंस मिलती है? कोविड के जमाने
زمانے میں آپ نے دیکھا کہ بہت یہ بات کی جانے لگی کہ سیو فار اے رینی ڈے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انشورنسز میں بھی انویسٹ کیجئے. لیکن اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی صرف 1% آبادی کسی بھی قسم کے انشورنس پلان میں انویسٹ کرتی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اتنا زیادہ واضح نہیں ہے. اس کے اندر کئی ریلیجس اینگلز بھی لوگوں کے آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال جی ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود کیوں نہیں ہے انشورنس کا رجحان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد اقبال صاحب، آپ جنرل مینیجر ہیں ہیڈ لائف آپریشنز کے، اور بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور آپ سے جانیں گے ارشد صاحب کہ صورتحال تبدیل کیوں نہیں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اگر ہم ای ایف یو کی ہی بات کرتے ہیں، یو بین ان آپریشنز ان پاکستان سنس 1992، اور اس میں جو ٹریجیکٹری ہم دیکھ رہے ہیں، کیا لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، کس قسم کے سوالات آتے ہیں آپ کی طرف؟ السلام علیکم سیدہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور شو. جی بالکل، یہ بہت ویلڈ آپ کا سوال ہے کہ انشورنس کی پینیٹریشن بڑھ کیوں نہیں رہی. جی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے یہاں پہ اور جو ریچ ہے وہ بڑی چیلنج ہے انشورنس کمپنیز کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے موبائل کی پینیٹریشن اور انٹرنیٹ کی یوزیج جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو لوگوں میں اویئرنیس کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے. صحیح. اور مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا تو انشورنس کمپنیز انوویٹو پروڈکٹس کے تھرو، اویئرنیس کے تھرو جو ریچ ہے وہ بڑھے گی، اور بے شور کے جو پاپولیشن سیکٹر ہے اس تک ہماری رسائی بہتر بنے گی. ارشد صاحب، آپ کے جو ایگزسٹنگ پلان ہولڈرز تھے ان کو میں نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا کووڈ آپ نے ایڈیشنل کووڈ کورز بھی دیے. تو انوویشن تو موجود ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ جو ایگزیکٹو پلانز تھے ای ایف یو کے وہ ڈسکنٹینیو کیے گئے. یہ آلموسٹ ایک پینشن پلان کی طرح ہوتا ہے، اور آج کل کے اگر ہم پروفیشنلز کو دیکھیں تو ان کی وہ جو لانجیٹیوٹی تھی، کوئی پروویڈنٹ فنڈ والی سچویشن، وہ تو تمام تر اداروں سے ختم ہو چکی ہے. پیپل آر ورکنگ آن کانٹریکٹس یا کنسلٹنگ. تو بڑا ایک مجھے لگتا تھا کہ بڑا یہ کارآمد صاحب کا ایک پینشن پلان ایگزیکٹو پلان ہے، اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جی اصل میں اس میں ایک اہم فیکٹر جو تھا وہ ریگولیٹری اسپیکٹ تھا. کہ جس کے اندر ریگولیٹر نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ جی اس کے اندر کوریج جو انشورنس کور کا ایلیمنٹ آپ بڑھائیں. تو جس وجہ سے اس کو ڈسکنٹینیو کر کے اس کا ایک ریوائز ورژن آیا ہے جس کے اندر آپ کو انشورنس کا ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ اصل میں پلان موجود ہے ابھی بھی، تو یہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوا ہے. اچھا، ایک اور چیز مجھے واضح کیجیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انشورنس پالیسی ایک انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے. تو جب وہ ظاہر سی بات ہے اس کو مختلف اور انویسٹمنٹ پلان سے، ٹول سے، یا پھر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ سے، سونے پہ انویسٹمنٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید منافع کم ہے. تو یہ ذرا کلیئرٹی دیجیے گا کہ دس از ناٹ این انویسٹمنٹ ٹول. جی بالکل، دیکھیں یہ انویسٹمنٹ نہیں، بٹ اس سے میں کہوں گا کہ دس از اے سیونگز ٹول. ایکچولی آپ کے پاس ایک یہ سیونگز کا انسٹرومنٹ مہیا کرتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کے پاس انسرٹنٹیز ہوں اور آپ کے پاس کوئی اور بیک اپ نہ ہو تو انشورنس پلان ہی آپ کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جی اگر آپ کمپیئر کریں انویسٹمنٹ سے تو یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پورا آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے فائنینشیل انسرٹنٹی سے، آپ کی فیملی کو تحفظ فراہم کرتا ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے. تو یہ اس کا بیک اپ کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی سیونگز کا اس کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے. تو بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کو اسی انداز میں دیکھیں. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم ہاؤس وائفز کی بات کریں، کیا آپ نے رجحان دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین کی بھی انشورنس کروائی جاتی ہے؟ بیکاز کبھی کبھار جب میں انشورنس پروڈکٹس کی طرف دیکھتی ہوں یا آپ کی کمیونیکیشن کی طرف ہوتی ہے تو ہمیشہ بات کی جاتی ہے اس شخص کی جو بریڈ ارنر ہے فیملی کے لیے، جس کے اوپر تمام تر ذمہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے گھر چلتا ہے. خواتین کا انشورنس لینے کا کیا پیٹرن یا ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو بریڈ ونر ہے اس کی لائف انشورنس کورڈ ہو. وہ ایز اے سیکنڈ اسٹیپ جو سیونگز کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے لیے آپ ہاؤس وائف یا اپنے بچوں کی ایجوکیشن یا میرج کے لیے پلانز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اور یقیناً یہ کووڈ اسپیشلی ٹائمز کے بعد یہ لوگوں میں رجحان بڑھا ہے کہ اپنی لائف انشورنس کے ساتھ ایڈیشنل سیونگز جو کہ ہاؤس وائفز کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، اس کا رجحان یقیناً بہت بڑا ہے.
بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک جب ہم بچوں کے حوالے سے پلانز کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایجوکیشن یا میرج پلانز، یہ ابھی بھی لیے جاتے ہیں، لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ جی، آپ کی مطلب میں آپ کے نالج کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے کسٹمرز بھی ہیں جو ہر سال اپنی وائف اور بچوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور یہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور پھر وہ آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں اس دنیا میں نہیں رہوں تو آپ نے ان سے ملنا ہے، یہ آپ کو جو ہے پروٹیکشن کریں گے، تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی کے لیے. تو ایسے مائنڈ سیٹ کے بھی لوگ ہیں. اچھا کچھ واضح کیجیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن پلان کی، میرا اندازہ یہ ہے جتنی میں نے اس کی جو ایسٹیمیٹس اینڈ پروفائلنگس دیکھی ہیں کہ کم از کم اس کو آپ کو 15 سے 18 سال دینے چاہیے فار اٹ ٹو گیو یو دا کائنڈ آف ریٹرنس دیٹ یو وڈ وانٹ. تو عموماً بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے جب آپ اس کے لیے ایک ایگزیکٹو ایجوکیشن پلان میں انویسٹ کریں؟ دیکھیں the early you get an insurance policy, the more benefits you get. تو obviously جتنی میں تو یہ کہوں گا کہ جی بچے کی پیدائش کے اگلے سال بلکہ پہلا برتھ ڈے گفٹ ہی آپ کو ایک لائف انشورنس پالیسی سے دینا چاہیے. اس سے بہتر آپ کو جو ہے گفٹ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ کو دیں، کیونکہ اس کی سیونگز اور اس کی پڑھائی کی پلاننگ آپ نے اس کے فرسٹ برتھ ڈے سے ہی کرنی ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا جو بھی آپ کی سیونگز ہیں وہ ایکیومولیٹ کر کے جب وہ یونیورسٹی اور کالج تک پہنچے گا تو اس کی وہ پوری ضروریات کو بالکل کیٹر کرے گا. صحیح. اور اس کی پروجیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہتے ہیں ہم 5 سال کی پلاننگ نہیں کر پاتے، بچے کی 4 سال کی ڈگری کی نہیں کر پاتے، کیونکہ جو پہلے سیمسٹر کی فیس تھی بائی دا ٹائم دوسرا سیمسٹر آتا ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ پلاننگ آپ کے ایکچوریز کیسے کرتے ہیں؟ یعنی 18-15 سال، آنے والے 15 سال میں کیا قیمتیں ہوں گی، کیا دنیا کا حال ہوگا، ہمیں نہیں پتا. تو واٹ از اے پروجیکشن لائک؟ کہ بڑھتی مہنگائی کے قابو، جی بالکل قابو کرنے کے لیے انفلیشن پروٹیکشن بینیفٹ لائف انشورنس میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو جو مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو کی جو قدر ہے اس کو بھی بڑھا کے رکھتا ہے، اور 15 سال میں جو آپ نے پلان کیا ہے اور 15 سال کے بعد اس کو وہ انفلیشن پروٹیکشن بینیفٹ مینٹین رکھتا ہے. تو جو اس کا فرق ہے وہ بالکل سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ میرج پلانز میں اکثر دیکھتے ہوئے میں پوچھتی ہوں کہ سب لوگ بیٹی کی شادی کی تیاری کیوں کر رہے ہوتے؟ بیٹے کے لیے کوئی میرج پلان دیتا ہے؟ بیٹے کے لیے جنرلی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارا وہ ایجوکیشن پلان کے لیے لیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے کہ جی پڑھائی صحیح کرے گا تو شادی بھی کر ہی لے گا. تو جنرلی جو رجحان ہے بیٹے ہوتا ہے، اور بیٹیوں کے لیے بھی لازم بات ہے ایجوکیشن ہے، بٹ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جی سیونگز بیٹی کے لیے میرج پلان کے حساب سے کریں. لیکن آبویسلی ان دونوں میں ایلیمنٹ سیم ہے جو اس کے سیونگز کا اصل ہے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا جی، اسی کے ساتھ میرے خیال میں یہ والے سیگمنٹ میں ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا. آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپل آر گیٹنگ وریڈ؟ اس وقت لوگ زیادہ انشورنس لے رہے ہیں یا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، کووڈ جو ہے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی سیونگز کے اوپر فوکس کریں. لوگ انشورنس پہلے ایک سمجھانا ذرا ایک مشکل ہوتا تھا، لیکن اب لوگوں کو یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے. اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنی سیونگ کر سکتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. لیکن وہ ڈیفیکلٹی جہاں پہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جی ان کو آپ پہلے قائل کریں لائف انشورنس کے بارے میں اور پھر وہ کوئی مائنڈ بناتے تھے، تو وہ ایلیمنٹ اب ایگزیکٹلی لوگوں میں اویئرنیس اور جس طرح کی آپ انسرٹنٹیز لوگوں نے فیس کی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا یقیناً لائف انشورنس کی طرف جو ہے رجحان بہت بڑا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ارشد آپ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. پوری ایک ہم نے احاطہ کھینچا جی اس وقت کی مالی مشکلات اور معیشت کی صورتحال کے حوالے سے، اور یقیناً آپ کو انکریج کریں گے کہ سیو فار اے رینی ڈے، اور اس کے لیے انشورنس ایک بہت اچھا سیونگز پلان آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس کے مختلف آپ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے. بٹ پلیز ریمبر دا ارلی یو ٹیک این انشورنس پلان دا بیٹر اٹ از. اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.